आली पर क्या गुज़री। मुसन्निफ़ अज़ीज़ असरी। आली पर क्या गुज़री बच्चों के लिए एक सबक आमोज़ नावल है, जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। ये नावल। बचपन में हमने अपनी नानी अम्मा से काले देव की कहानी सुनी थी। काला देव बड़ा जालिम और खूनख्वार था। उसके कई हाथ पांव थे। वो चुपके से किसी महल में दाखिल होता और मासूम शहजादों को उठा ले जाता था। जब हमने होश संभाला तो पता चला कि काले देव का कोई वजूद नहीं। वो हमारे बचपन के साथ ही मर चुका था। आज जबकि हम बचपन की कहानी को बिल्कुल भूल चुके हैं, काला देव फिर से जिंदा हो गया है। उसके बेशुमार हाथ हर शहर और हर गली मोहल्ले में फैल गए हैं। वो दिन दिहाड़े किसी मासूम बच्ची या फूल से बच्चे को पंजे में दबोच कर भाग जाता है। बच्चों के बाप फरियाद करते हैं और माएं रोती पीटती रह जाती हैं। जालिम देव का खौफ हर घर पर तारी है। खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि कहानी सुनाने वाली नानी अम्मा भी सहम कर खामोश हो गई हैं। फर्जी देव के किस्से सब सुनाते थे, लेकिन इस हकीकी देव की कहानी किसी ने बयान नहीं की। इस खौफनाक और खूनख्वार देव को बेनकाब करने की जुर्रत सिर्फ अजीज असरी ने की है। अजीज असरी मुल्क के मशहूर अफसाना निगार और नावल नवीस हैं। हर सच्चे और अजीम फनकार की तरह असरी को भी बच्चों से बेहद मोहब्बत है। बच्चों के अगवा के आए दिन के वाक़यात ने उन्हें इस मौजू पर लिखने की तरगीब दी। अजीज असरी ने इस मुख्तसर नावल में हर वाक़े, हर किरदार, बल्कि एक एक जुमले तक बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक लिखा है। उन्होंने हकीकत की इतनी मुअस्सिर और सच्ची तस्वीर कशी की है कि पढ़ते वक्त महसूस होता है कि हमने हर वाक़या अपनी आंखों से देखा है। हर किरदार हमारा जाना पहचाना है और हर लफ्ज़ हमारी रूह की गहराइयों से निकला है। इस नावल का किरदार आली, आबिद और लोटा तीन किरदार नहीं, बल्कि वो लाखों लड़के हैं जो किसी न किसी तरह अपने वालिदैन की शफ़क़त से महरूम होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो रेलवे स्टेशनों, लारियों के अड्डों और गलीज़ होटलों में गल सड़ रहे हैं और बाज़ारों या सड़कों पर आवारा घूमते हुए समाज दुश्मन ज़ालिमों के हत्थे चढ़ जाते हैं। असरी ने काने, बदसूरत आदमी, ऐनक वाले और बच्चों के हाथ पांव काट देने वाले फकीरों के भयानक चेहरे भी दिखाए हैं। यही लोग वो खौफनाक और खूनख्वार देव हैं जिनका मनहूस साया हमारे घरों पर मंडला रहा है। अजीज असरी कलम की तलवार लेकर उस खौफनाक देव से लड़ने के लिए तन्हा निकले हैं। सवाल ये है कि हम और आप अब भी खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहेंगे? क्या पूरी कौम मिलकर इस जिहाद में अजीज असरी का साथ नहीं देगी? मीर्जा अदीब। पहला बाब। स्कूल का पहला दिन। आली गुल्ली डंडा खेलकर वापस आया तो अंधेरा फैल चुका था। वो डर रहा था कि कहीं अब्बा घर ना पहुंच गया हो। वो घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। अंदर उसके अब्बा बोल रहे थे। उसका दिल धक धक करने लगा। बेटा आली, आज मारे गए, उसने अपने आप से कहा और दरवाजा आहिस्ता से खोलकर गुल्ली डंडा कोने में छुपा दिया। जब अंदर गया तो अब्बा बोले, आ गए बाबू साहब, कहाँ थे जनाब इस वक्त तक? वो कोई जवाब सोच ही रहा था कि उसकी मां बोली, अभी अभी तो बाहर गया था। तुमने इसे बिगाड़ दिया है।
ابا بولے، خیر اب اس کی آوارہ گردی بند ہو جائے گی، کل اسے اسکول میں داخل کر دوں گا۔ پھر علی سے کہنے لگے، چلو منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا۔ اسکول جانے کا سن کر علی کا دل اداس ہو گیا۔ اس نے 10 سال مزے سے گزارے تھے، اب 11ویں سال میں تھا، لیکن اس نے اب تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قصبے میں ایک ہی اسکول تھا اور وہ بھی علی کے گھر سے بہت دور۔ علی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اپنے لاڈلے کو اتنی دور پڑھنے نہیں بھیج سکتے تھے۔ علی کے باپ نے بیٹے کو 4 جماعتیں گھر پر ہی پڑھائی تھیں۔ اب وہ 5ویں میں پڑھنے کے قابل تھا اور کچھ سیانہ بھی ہو گیا تھا، اس لیے اب اسے اسکول بھیجنا ضروری تھا۔ علی نے منہ ہاتھ دھویا، ماں نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا اور پیار سے کہا، کھاؤ بیٹا۔ لیکن بیٹے کے گلے میں تو اسکول جانے کا ڈر پھنس گیا تھا، وہ کیسے کھاتا؟ ماں نے مشکل سے کچھ کھلایا اور سلا دیا۔ صبح علی کو جلدی جگا دیا گیا۔ ماں نے اسے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، دہی کے ساتھ چاول کھلائے اور تیار کر دیا۔ اس کے ابا نے کہا، چلو بیٹے اسکول، اب تم سیانے ہو گئے ہو، خوب دل لگا کر پڑھنا۔ اور ماں نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر تھانے دار بنے گا، ہاں۔ علی چلنے لگا تو ماں نے اس کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے۔ ابا اسے ساتھ لے کر اسکول جانے لگا۔ علی کا دل اداس تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، علی میاں برے پھنسے، محلے کے دوسرے لڑکے گھروں میں موج اڑائیں گے، کھیلیں کودیں گے، اور میں اسکول میں بندھا رہوں گا۔ کاش ابا کے دل میں رحم آ جائے، مجھے آج اسکول نہ لے جائیں۔ اس کے ابا ایک دکان پر رک گئے۔ علی نے سوچا کہ ابا یہاں سے میٹھے میٹھے بتاشے لے کر مجھے کھلائیں گے اور کہیں گے، بیٹا آج اسکول نہیں جاتے، پھر کبھی سہی۔ لیکن اس کے ابا نے بتاشے خرید کر بڑے سے رومال میں باندھ لیے اور ایک ہاتھ میں رومال اور دوسرے ہاتھ میں علی کا بازو پکڑ کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ وہ قصبے کے بازار سے گزر کر اسکول پہنچے۔ سردیوں کے دن تھے، کئی جماعتیں کمروں سے باہر دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ استاد لڑکوں کو پڑھا رہے تھے اور کئی انہیں پیٹ رہے تھے۔ علی نے لڑکوں کو پٹتے دیکھا تو اور بھی ڈر گیا۔ ابا اسے لے کر 5ویں جماعت میں پہنچے۔ سب لڑکے ٹاٹ پر بیٹھے تھے اور استاد ایک کرسی کے پاس کھڑا زور زور سے بول رہا تھا۔ علی کے ابا نے السلام علیکم کہا، سب لڑکے کھڑے ہو گئے۔ علی کے ابا نے ماسٹر جی سے ہاتھ ملایا، علی کا بازو پکڑ کر ماسٹر کے سامنے کر دیا اور بولے، آج سے یہ آپ کا شاگرد ہے۔ ماسٹر جی نے پہلے علی کو پھر بداشوں والے رومال کو دیکھا۔ علی کے ابا بولے، لیجئے آپ کا شاگرد آپ کے لیے بداشے لایا ہے۔ اجی اس کی کیا ضرورت تھی، رہنے دیجئے۔ یہ کہتے کہتے ماسٹر جی نے بداشوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور نہیں نہیں کہتے ہوئے رومال لے کر کرسی پر رکھ دیا۔ علی کے ابا علی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے ماسٹر جی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی علی گھبرا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو بیٹھو وہاں، ماسٹر جی نے حکم دیا اور علی ٹاٹ پر ایک خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو کل سے اپنی کتابیں لے کر آنا، ماسٹر جی نے علی سے کہا۔ پھر لڑکوں سے بولے، نالائکو سبق یاد کرو، اور یہ کہہ کر بتاشوں کی گٹھڑی اٹھا کر چلے گئے۔ ماسٹر جی کے جاتے ہی شور مچ گیا، کئی لڑکوں نے علی کو گھیر لیا، وہ بیچارہ اور بھی گھبرا گیا، اس کے تھمے ہوئے آنسو پھر بہنے لگے۔ ایک لڑکا بولا، اے کوٹ تو بڑھیا پہنا ہے اور روتا کیسے ہے؟ دوسرا بولا، بالکل ننھا سا ہے نا، ابھی تو دودھ پیتا ہے۔ تیسرے نے کہا۔ لڑکے ہنسنے لگے۔
علی اور زیادہ رونے لگا۔ لڑکے علی کی نقل اتارنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ ایک لڑکے نے علی کے کوٹ پر ہاتھ پھیرا، دوسرے نے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ پیسے دیکھ کر 3-4 لڑکے جھپٹے، لیکن پیسے نکالنے والے نے سب سے پیسے چھپا لیے۔ ایک لڑکا بولا، او مکھی چوس، بتا تو صحیح کتنے پیسے نکالے ہیں؟ لیکن مکھی چوس نے سب کو دھتا بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر جی کو آتے دیکھ کر لڑکے خاموش ہو گئے۔ علی نے سوچا کہ ماسٹر جی سے کہے کہ لڑکوں نے اسے تنگ کیا اور اس کے پیسے نکال لیے ہیں، لیکن وہ ڈرا اور شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکا۔ ماسٹر جی نے کہا، اپنی کاپیاں لاؤ۔ ہر لڑکا ہولڈر، دوات اور کاپی لے کر ماسٹر کے پاس جاتا۔ ماسٹر جی کاپی پر لکھ دیتے اور کہتے کہ اب اس طرح سے خوش خط لکھ کر دکھاؤ۔ لڑکے باری باری جاتے اور لکھوا کر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ مکھی چوس کی باری آئی تو وہ بھی ہولڈر، دوات اور کاپی لے کر ماسٹر جی کے پاس گیا۔ ماسٹر صاحب اس کی دوات میں ہولڈر ڈبو کر لکھنے لگے تو ہولڈر کے ساتھ کئی مکھیاں چپکی ہوئی آ گئیں اور کاپی پر پھرنے لگیں۔ ابے یہ کیا ہے؟ ماسٹر جی غصے سے بولے۔ جی مکھیاں ہیں، مکھی چوس نے جواب دیا۔ مکھیوں کے بچے، تو دوات میں مکھیاں جمع کرتا رہتا ہے؟ یہ کہہ کر ماسٹر جی نے اپنا بید اٹھایا۔ مکھی چوس نے خود بخود جلدی سے ہاتھ پھیلا دیا اور مزے سے بید کھا کر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ مکھی چوس کا کام تھا کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر بیٹھنے والی مکھیوں کو پکڑ کے دوات میں قید کر دیتا تھا۔ وہ جب کسی لڑکے سے لڑ پڑتا تو بدلہ لینے کے لیے اس کی دوات میں مکھیاں بھر دیتا۔ اسی لیے لڑکوں نے اس کا نام مکھی چوس رکھ دیا تھا۔ علی مکھی چوس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مکھی چوس کے کپڑے گندے تھے اور ہاتھ سیاہی سے بھرے ہوئے۔ اس نے علی کی جیب سے پیسے بھی نکال لیے تھے، اس لیے وہ علی کو بہت برا لگتا تھا۔ جب چھٹی ہوئی اور علی گھر جانے لگا تو مکھی چوس اور دوسرے لڑکوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر گھر بھاگا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آیا تو اس کے پاس کتابیں، سلیٹ اور ہولڈر دوات تھی۔ آدھی چھٹی کے وقت علی باہر گیا تو مکھی چوس نے اس کے بستے سے اردو کی کتاب نکالی اور اس میں سے کئی تصویریں پھاڑ لیں۔ جب علی کتاب پڑھنے لگا تو تصویریں غائب دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ اس نے 2-3 لڑکوں سے پوچھا کہ میری تصویریں کس نے نکالی ہیں؟ مکھی چوس بولا، ابے گدھے کی دم، تو ہمیں چور سمجھتا ہے؟ علی چپ ہو گیا۔ چھٹی ہوئی تو آج پھر لڑکوں نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن علی جلدی سے بھاگ گیا۔ تیسرے دن آدھی چھٹی میں علی اسکول کے دروازے کے پاس کھڑا پکوڑے کھا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے ہم جماعت آ گئے۔ مکھی چوس جلدی سے علی کے پکوڑے کھانے لگا۔ اس کے ہاتھ سخت گندے تھے۔ علی کو سخت غصہ آیا۔ اس نے باقی پکوڑے پھینک دیے۔ مکھی چوس بولا، ابے الو کے چرخے، پکوڑے کیوں پھینک دیے؟ علی نے جواب دیا، تمہارے ہاتھ گندے ہیں، تم نے میرے پکوڑے کیوں کھائے؟ بتاؤں تجھے کیوں کھائے؟ یہ کہہ کر مکھی چوس نے ہاتھ اٹھایا۔ اتنے میں ایک اور لڑکا آ گیا۔ اس کا نام رفیق تھا۔ وہ بولا، مکھی چوس، تو کیوں بیچارے کو تنگ کرتا ہے؟ تجھے کیا؟ مکھی چوس غصے سے بولا۔ مجھے کیا؟ رفیق نے کہا، علی میرا ہم جماعت نہیں ہے کیا؟ بیچارہ اتنا شریف ہے اور تو اسے چھیڑتا رہتا ہے۔ علی رفیق کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ بولا، دیکھو بھائی، پہلے دن اس نے میرے پیسے نکال لیے، کل تصویریں، تو مجھے چور سمجھتا ہے؟ مکھی چوس نے گرج کر کہا، اور کیا؟ رفیق بولا، تو نے ہی علی کی کتاب سے تصویریں پھاڑی ہیں
تو ہے ہی چور۔ علی بولا، یہ چور ہے تو میں بڑا ہو کر اسے قید کر دوں گا، میں تھانے دار بنوں گا۔ ہیں؟ تھانے دار بنے گا؟ مکھی چوس نفرت سے بولا، کون کہتا ہے تو تھانے دار بنے گا؟ میری امی کہتی ہیں۔ تیری امی کی ایسی کی تیسی، مکھی چوس بولا۔ یہ سن کر علی کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخا، تو میری ماں کو گالی دیتا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے مکھی چوس کو پکڑ لیا، کس کس کر مکے مارے۔ مکھی چوس علی سے بڑا تھا، لیکن چور اور جھوٹا لڑکا ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ مکھی چوس نے مقابلہ کیا، لیکن علی نے اسے زمین پر گرا دیا اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ باقی سب لڑکے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رفیق بہت خوش ہو رہا تھا اور علی کو شاباش دے رہا تھا۔ اس لڑائی کے بعد مکھی چوس ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ علی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لڑکوں پر بھی علی کا رعب قائم ہو گیا اور وہ نیک لڑکا رفیق علی کا پکا دوست بن گیا۔ باب نمبر 2، سچا دوست۔ اب مکھی چوس علی سے ڈرتا تھا، لیکن وہ جتنا باہر سے گندا تھا اتنا ہی دل کا میلا تھا۔ وہ رات دن سوچنے لگا کہ علی سے کس طرح بدلہ لیا جائے۔ مکھی چوس خود تو ڈرپوک تھا، اس لیے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے 7ویں جماعت کے 2 لڑکوں سے جو اس کی طرح آوارہ تھے کہا، یارو میری مدد کرو اور کسی نہ کسی طرح علی کو پیٹ ڈالو۔ لڑکے بولے، ارے یہ کون سی بڑی بات ہے، لو آج ہی علی کو دھر دبائیں گے۔ چھٹی کے وقت علی گھر جا رہا تھا تو 7ویں جماعت کا ایک لڑکا اسے بلا کر ایک طرف لے گیا، پھر دوسرا بھی آ گیا۔ دونوں مل کر علی کو پیٹنے لگے۔ علی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مقابلہ کیا۔ مکھی چوس وہاں آیا تو اس نے جھوٹ موٹ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے علی کو پکڑ لیا۔ اب علی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مکھی چوس کے دونوں دوست علی کو مارتے رہے۔ علی کو کافی چوٹیں آئیں اور اس کی کہنی بری طرح چھل گئی۔ اتنے میں علی کے دوست رفیق کو پتہ چل گیا۔ وہ علی کو تلاش کرتے کرتے ادھر آیا۔ رفیق کو دیکھتے ہی مکھی چوس اور اس کے دوست بھاگ گئے۔ رفیق نے اپنا رومال پھاڑ کر علی کے زخم پر باندھ دیا اور لڑائی کی وجہ پوچھی۔ علی نے بتایا، میں ان لڑکوں کو جانتا تک نہیں، معلوم نہیں وہ کیوں میرے دشمن بن گئے ہیں۔ رفیق نے کہا، ساری شرارت مکھی چوس کی ہے۔ لیکن علی نے جواب دیا کہ مکھی چوس تو چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ رفیق نے کہا، تم مکھی چوس کو نہیں جانتے، وہ بڑا چالاک اور دھوکے باز ہے۔ اگلے دن رفیق نے اپنی جماعت میں بتا دیا کہ مکھی چوس نے دوسرے لڑکوں سے علی کو پٹوایا ہے۔ اس پر لڑکوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی سے مکھی چوس کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ مکھی چوس بہت گھبرایا اور لگا منتیں کرنے۔ علی سیدھا سادہ اور رحم دل لڑکا تھا۔ اس نے مکھی چوس کو معاف کر دیا اور رفیق اور دوسرے لڑکوں سے کہہ دیا کہ وہ مکھی چوس کی رپورٹ نہ کریں۔ مکھی چوس اب علی کا دوست بننے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں علی اور رفیق مل کر اس کی پٹائی نہ کر دیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکھی چوس پڑھائی میں کورا تھا، لیکن علی بڑا ذہین اور محنتی تھا۔ سبق دھیان سے پڑھتا، گھر جا کر بھی خوب یاد کرتا اور اسکول کا کام پورا کر کے لاتا تھا۔ علی مکھی چوس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے اسے نقل کرنے کے لیے ہر وقت علی کی مدد لینی پڑتی تھی۔ اس لیے وہ علی کو اپنا دوست کہنے لگا۔ جب کوئی لڑکا علی سے جھگڑتا تو مکھی چوس اس کی دوات مکھیوں سے بھر دیتا اور کہتا،
جو لڑکا میرے دوست علی سے لڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ رفیق کو علی کے ساتھ مکھی چوس کی دوستی پسند نہ تھی۔ وہ علی کو سمجھاتا کہ مکھی چوس اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کا کبھی اعتبار نہ کرنا، لیکن علی پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر تنگ آ کر رفیق خاموش ہو گیا۔ مکھی چوس جانتا تھا کہ رفیق علی کے کان بھرتا رہتا ہے، اس لیے اس نے جھوٹ بول بول کر علی کو رفیق کے خلاف کر دیا اور دونوں میں بول چال تک بند ہو گئی۔ اب مکھی چوس بہت خوش تھا۔ وہ مزے سے علی کی کاپی سے ہر سوال نقل کرتا اور علی کے گھر سے لائے ہوئے پیسے بھی کھا پی جاتا۔ جن دنوں امتحان نزدیک تھے انہی دنوں قصبے میں ایک تھیٹر آیا۔ قصبے کے لوگ تھیٹر پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہاں جو کھیل دکھائے جاتے وہ فضول تھے۔ دوسرے امتحان بھی سر پر تھے، اس لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے حکم دیا کہ کوئی لڑکا تھیٹر دیکھنے نہ جائے۔ کچھ لڑکے چوری چھپے تماشا دیکھ آتے تھے۔ اس موقع پر مکھی چوس کب چوکنے والا تھا؟ اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ علی کو تھیٹر دیکھنے کے لیے گانٹنے لگا۔ علی نے کہا، نہیں بھائی، امتحان قریب ہیں اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی منع کر رکھا ہے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ لیکن مکھی چوس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ 3 روز تک برابر کہتا رہا۔ آخر علی مان گیا، پھر بولا، ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مکھی چوس نے کہا، نیت ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے، تم گھر سے 1 روپیہ اڑا لانا۔ یہ سنتے ہی علی سہم گیا اور بولا، میں چوری کروں؟ مکھی چوس ہنس کر بولا، تم بھی نرے بدھو ہو، ارے چوری تو وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے گھر سے کی جاتی ہے، اپنے گھر کی ہر چیز تمہاری ہے۔ علی کچھ نہ بولا، وہ چلنے لگا تو مکھی چوس بولا، اگر تم روپیہ لے کر نہیں آئے تو پھر میں عمر بھر تم سے نہیں بولوں گا۔ شام کے وقت علی کا دل کانپنے لگا۔ اس وقت اس کی ماں چولہے کے پاس بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ علی اٹھ کر اندر گیا تو اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں کا ٹرنک کھولا اور 1 روپیہ نکال کر جیب میں چھپا لیا۔ باہر آ کر ڈرتے ڈرتے امی سے بولا، میں رفیق کے گھر پڑھنے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹے کھانا تو کھاتے جاؤ۔ علی بولا، میں ابھی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اردو کی کتاب اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ شام کے 6 بجے تھے، سردیوں کے دن تھے، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ علی نے گھبراہٹ اور جلدی میں نہ تو کھانا کھایا تھا اور نہ کوٹ پہنا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا، پھر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ گھر لوٹ جائے، چپکے سے روپیہ ماں کے ٹرنک میں رکھ دے، لیکن پھر مکھی چوس کے ناراض ہو جانے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب چوری تو کر ہی لی ہے، امی سے جھوٹ بھی بولا ہے، واپس جانا فضول ہے۔ مکھی چوس تھیٹر سے کچھ دور کھڑا علی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولا، لاؤ مال نکالو۔ علی نے روپیہ اسے دے دیا۔ مکھی چوس نے کہا، 1 روپے سے کام نہیں چلے گا، 12 آنے ٹکٹ ہے، 2 ٹکٹوں کے لیے 1.5 روپیہ چاہیے۔ پھر مکھی چوس کی نظر علی کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ بولا، یہ کون سی کتاب ہے؟ اردو کی۔ علی نے جواب دیا، آؤ اسے بیچ دیں، 8-10 آنے تو مل ہی جائیں گے۔ لیکن علی کتاب بیچنے پر تیار نہ ہوا۔ مکھی چوس نے کچھ سوچا، پھر بولا، آؤ چلیں کوئی اور ترکیب سوچیں۔ دونوں تھیٹر کی طرف آئے۔ تھیٹر کے باہر بہت بھیڑ تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ٹکٹ گھر پر اتنا ہجوم تھا کہ خدا کی پناہ۔ تھیٹر کے دروازے کے پاس ایک مسخرہ ناچ رہا تھا۔
لوگ اسے دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ علی بھی ہنسنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی اندر جا کر مزے سے کھیل دیکھیں گے۔ مکھی چوس نے کہا، علی یار، اب 8 آنے کا انتظام کرنا ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں انتظام کر کے اور 2 ٹکٹ خرید کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر مکھی چوس ٹکٹ گھر کی طرف گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ علی پھر مسخرے کو دیکھنے لگا۔ مکھی چوس کو گئے کافی دیر ہو گئی۔ علی اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ اب سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن مکھی چوس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر ٹکٹ گھر پر بھیڑ کم ہونے لگی۔ لوگ ٹکٹ خرید خرید کر اندر جا رہے تھے۔ ہوتے ہوتے سب لوگ چلے گئے۔ ناچتا ہوا مسخرہ بھی اپنے لمبوترے ہیٹ سمیت دروازے کے اندر غائب ہو گیا۔ کھیل شروع ہونے کی گھنٹی بجی۔ پھر آواز آئی، کھیل چالو ہو گیا، چالو ہو گیا۔ علی اب بھی مکھی چوس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ اندر تھیٹر میں گانا ہو رہا تھا۔ پھر گانا بند ہو گیا۔ زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر لوگوں کی تالیاں اور سیٹیاں گونجیں۔ علی کی ٹانگیں تھک کر چور ہو گئیں۔ وہ سردی سے کانپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دبا لیے۔ اسے یوں لگا جیسے بھوک کے مارے اس کی جان نکل رہی ہے۔ مکھی چوس کا اب بھی کوئی نشان تک نہ تھا۔ آخر علی مایوس اور دکھی ہو کر واپس جانے لگا۔ تھوڑا سا چلا، پھر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر سے چوری کر کے آیا ہے، گھر واپس کیسے جائے؟ لیکن گھر نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ رفیق دکھائی دیا۔ رفیق نے کہا، تم یہاں تماشا دیکھتے پھرتے ہو؟ تمہارے ابا جان ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے کہا کہ تم میرے پاس نہیں آئے۔ تمہارے ابا جان واپس چلے گئے ہیں۔ اب تمہاری خیر نہیں۔ علی بولا، میں نے بہت برا کیا جو چوری کی اور امی سے جھوٹ بولا۔ جب رفیق کو ساری بات معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ علی نے کہا، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ میں اگر اکیلا گھر گیا تو ابا جان ماریں گے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن رفیق نہیں مانا۔ علی نے منت کرتے ہوئے کہا، رفیق، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں تمہارا دوست ہوں۔ جھوٹا اور چور لڑکا کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ رفیق نے جواب دیا اور چلا گیا۔ علی رونے لگا۔ پھر تھکا ہارا بھوکا پیاسا سردی سے ٹھٹرتا اور خوف سے لرزتا گھر کی طرف چل پڑا۔ قصبے کا بازار جلدی بند ہو جاتا تھا۔ اس وقت 2-1 کے سوا سب دکانیں بند تھیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں علی چلا جا رہا تھا۔ ایک دم اسے اپنے پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گیا۔ دوڑنے والا اس کے قریب آ گیا۔ علی نے مڑ کر دیکھا، رفیق تھا۔ رفیق تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ میں تمہیں وہاں تلاش کر کے آ رہا ہوں، رفیق بولا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ رفیق نے علی کو ایک دکان کے تھڑے پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر بولا، میں تمہیں چھوڑ کر گھر گیا اور کھانا کھانے لگا تو خیال آیا کہ تم بھوکے ہو، فوراً اپنا کھانا لے کر بھاگا۔ علی نے کھانا کھا لیا تو رفیق نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیا اور بولا، آؤ تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ علی روتے ہوئے بولا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ رفیق نے کہا، یہ کوئی احسان نہیں، ہمیشہ دوست دوست کے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر رفیق نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے لے کر گھر کی طرف چلا۔ پیارے بچوں، باب نمبر 3 اور 4
اگلی ویڈیو میں سنیں۔